अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नॉवेल बिस्मिल, एपिसोड 8। ये गोल्फ क्लब का मंजर था। इस्लामाबाद की चमकदार धूप में दूर तक बिछी नरम घास पे उस वक्त फासले से चंद लोग खड़े थे। सफेद पोलो शर्ट और जीन्स में मलबूस मेहदी गंभीर भी उन लोगों में से था। आंखों पे स्याह ग्लासेस लगाए वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वो खेल नहीं रहा था, खेलने वाले लोग कोई और थे। उसके साथ उसका एक दोस्त खड़ा था। मुख्तलिफ परेशानियां बताते हुए वो सख्त परेशान था। उसे नहीं मालूम था करना क्या है। मेहदी उसे गौर से सुन रहा था। उसका हम उम्र दोस्त माथे को छूते हुए बेहद परेशानी के आलम में कुछ कह रहा था। मेहदी गायब दिमाग होने लगा। वो उस वक्त किसी को सुनने की हालत में नहीं लगता था। उसके अपने 1000 मसाइल थे। वही मसाइल सुनाने के लिए उस वक्त वो यहाँ आया था, अपने दोस्त के पास, बल्कि अपने ढेर सारे दोस्तों के पास। अभी दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं बना होगा जहां मेहदी के दोस्त न फैले हों। उसके गिर्द हमेशा लोग रहते थे, सुनने वाले, समझाने वाले, लेकिन शायद कोई भी उसके लिए नहीं था। ऐसा उसे अब महसूस होता था। तुम कोशिश तो करके देखो, अपने अब्बा से एक बार बात करो, देखना वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। मुझे इतने सख्त नहीं लगते वो। फिर आखिर मेहदी ने एक हल पेश किया था। नहीं कर सकता यार, मैं नहीं कर सकता। काश तुम मेरा मसला समझ जाते। वो सब झुंझलाया हुआ था। काश तुम समझ पाते कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे साथ मसाइल नहीं होते, मसाइल के साथ हम होते हैं। थोड़ी देर की मजीद तकरीर के बाद वो चला गया था। मेहदी भी जरा फासले पे बने पूल की तरफ आ गया। कुर्सी पे बैठते हुए उसने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया। मसाइल के नाम पे उसे एक लड़की याद आई थी। फिर उसका ब्लॉक करना याद आया। वो बेख्तियार मुस्कुराया था। उस लड़की को तंग करने में बहुत मजा आता था, लेकिन उससे होने वाली आखिरी मुलाकात वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। उस रोज जब शाम के वक्त कंटेनर लाइब्रेरी के करीब मेहदी ने सीनिया हाकिम को इस्लामाबाद आने की दावत दी थी, वो उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। होटल जाने से कुछ समय कबल लाइब्रेरी में सफाई करने वाला एक छोटा लड़का भागा भागा मेहदी की तरफ आता दिखाई दिया। वो जो नजीब के साथ निकलने वाला था, लड़के के अपने सामने आने पर बिल्कुल ठहर गया। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? उसे घुटनों पे हाथ रखे सांसें बराबर करते हुए देख मेहदी ने पूछा। ये मोबाइल। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया। सांस हनूस फूला हुआ था। ये आपकी बीवी का है, लाइब्रेरी में छूट गया था। बच्चा ठेठ बलोची में बात कर रहा था। नजीब को उसकी बात का सर पैर समझ नहीं आया। तुम यहाँ तक ये मोबाइल देने आए हो? मेहदी ने जवाबन बेलोची में ही पूछा। वो लाइब्रेरी से काफी आगे जो निकल आया था। मेहमान लगते हो, मेहमानों का सामान गुम हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। वो सीधा हुआ, पसीना साफ किया। मेहदी ने उसे मोबाइल लिया। हाँ ठीक है, होगा ये सूबा पसमानदा। यहाँ के लोग होंगे कुछ कम पढ़े लिखे, लेकिन मेहमान नवाजी, ईसार का यहाँ जो आलम था उसकी मिसाल कहीं और कहाँ। मेहरबानी, मेहदी ने उससे फोन लेते हुए कहा। लेकिन मेरे साथ 3 लड़कियां थीं, ये फोन किसका है? वह मोबाइल को उलट पुलट कर रहा था। कम अज कम उसके साथ आने वाली लड़कियों के पास ये सस्ता मोबाइल नहीं होगा। लड़के की आंखों में उलझन उभरी। आपकी बीवी का है, वो ये जो आपको डांट रही थी। बीवी डांट सकती है ना? वो हनूज उलझन में था। मेहदी हौले से हंस दिया। कुछ औरतें बीवियां ना होकर भी डांटती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये मोबाइल अपनी बीवी तक पहुंचा दूंगा। उसने शुक्रिया के साथ मोबाइल वसूल कर लिया। फिर नजीब को देखा। ये जीनिया का मोबाइल है, तुम उसे दे आओगे? साथ चलते हैं उसके घर। बस दुआ करो दरवाजे पे वो ही आए, वरना ये हाँ मोबाइल की ये लेन देन अच्छी नहीं समझी जाती, बात ही ना बन जाए। ठीक है, अगर दरवाजे पर वो नहीं आई तो मोबाइल का कोई जिक्र नहीं करना, खामखा उसके लिए मसाइल ना हो जाए। मेहदी ने उससे कहा। वो दोनों कुछ देर बाद गवादर की खस्ता हाल गलियों में चल रहे थे। ये गलियां और यहाँ बने हुए मकानात ओमानी दौर का हिस्सा थे। रात सर चढ़ाई थी और रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं था यहाँ। मेहदी ने मोबाइल हाथ में दबोच रखा था। पहले उसने सोचा कि मोबाइल नजीब के साथ रवाना कर दे, लेकिन फिर न जाने किस ख्याल के तहत वो यहाँ खुद आया था। कहीं नजीब उसके मसाइल ही ना बढ़ा दे। स्याह रंग के छोटे से गेट के सामने आकर वो दोनों रुक गए। नजीब की बदौलत वो यहाँ आ सके थे। रात के कोई 8-9 बजे का वक्त था। गली में हल्का अंधेरा था। आसपास कुछ बच्चे थे। शायद बत्ती नहीं थी जब भी इतना अंधेरा था। उसी अंधेरे में मेहदी ने आगे बढ़कर दरवाजा बजाया। दूसरी तरफ वो सहन में ही मौजूद थी। स्याह लिबास में उलझे बिखरे बालों के साथ वो मुसहमे लगती थी। उसके पैरों के करीब वही स्याह रंग का कुत्ता बैठा था। दरवाजा बजने की आवाज उसने नजरअंदाज कर दी, मगर चंद लम्हे बाद दरवाजा फिर बजा था। ठहरी हुई दस्तक। अब्बा और बशर घर में नहीं थे। गूंज हेडफोन ठूंसे कमरे में पड़ी होगी। चारों नाचार उसे उठना पड़ा। दुपट्टा सर पे लिए चेहरे को आधा ढककर वो दरवाजे तक आई। घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आइएगा, उसने दरवाजे के करीब खड़े होकर कहा। क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? मैं तुम्हारा मोबाइल वापस करने आया हूँ। मेहदी की आवाज पर उसे जैसे करंट लगा हो। ये सिर्फ आवाज नहीं था, ये बल्लोची जबान भी थी। उसे आती थी। जीनिया ने तेजी से लॉक खोला। दरवाजा नींद वा रखा। मेहदी ने पहले आसपास देखा। गली के कोने में कोई बच्चा खड़ा था।
کسی خیال کے تحت وہ جھکا اور دروازے کی ہلکی سی دراڑ سے موبائل گھر کے اندر کر دیا۔ وہ اسے کسی قسم کا موضوع بنانے سے جتنا بچ سکتا تھا اتنا بچ رہا تھا۔ وہ جوں ہی سیدھا ہوا یکدم ٹھہر گیا۔ نیم وار دروازے سے جھانکتی سنہری آنکھیں، وہ آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ مہدی ان میں آسمان کے چاند کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ ان کی سوگواریت، ان کی سرخی، وہ چند پل کے لیے باقاعدہ جامد ہوا تھا۔ اس نے 55 ملک دیکھے تھے، کتنی ہستی اداس مغموم آنکھیں دیکھی تھی، لیکن پہلی بار ان آنکھوں کو دیکھ اس کا دل کیا کہ وہ ٹھہر کر پوچھے، کیا تم ٹھیک ہو؟ لمحوں کا کھیل تھا۔ جس دروازے سے وہ نظر آئی تھی وہ اسی تیزی سے بند ہوا اور وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکا۔ موبائل مل گیا، اب آپ جا سکتے ہیں، اندر سے آواز ابھری۔ مہدی نے محض سر ہلا دیا اور پلٹ گیا۔ ڈور میں ایک اور گانٹ لگ گئی تھی۔ آخری ملاقات جانے کیوں آخری لگی ہی نہیں۔ اس رات وہاں سے پلٹتے وقت مہدی چاہتا تھا کہ یہ ملاقات آخری رہے، بس آخری۔ الجھے سرے الجھے رہیں، مگر قسمت اس کے تابع کہاں تھی۔ موجودہ لمحے میں اس نے فوراً زینیا کا انسٹاگرام کھولا اور میسج ٹائپ کیا، امید ہے تم نے صبح اٹھتے ہوئے زہر کے بجائے چائے پی ہوگی۔ پیغام سفر کرتا ہوا گیا، بلوچستان کی فضاؤں میں پہنچا اور پھر زینیا کے موبائل پہ جگمگایا۔ وہ بشر کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ عقبی نشست پہ پیغام کی ٹیون بجی۔ غیر شناسا سا اکاؤنٹ تھا، لیکن جانا پہچانا انداز۔ پیغام کو پڑھتے ہوئے اس کی بھویں سکڑ گئیں، انگلیاں حرکت میں آئیں۔ چائے میں زہر، آئیڈیا اچھا ہے، اگلی بار اگر کبھی آپ بلوچستان آئے تو ضرور آزماؤں گی۔ دوسری جانب مہدی اس کا جواب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میری چائے میں زہر ڈالو گی؟ لڑکی، میں مہمان ہوں۔ ہر مہمان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ رہنے والے بوجھ ہوتے ہیں یا پھر ڈھیٹ۔ زینیا کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اب کہ مہدی پھر سے ہنسا تھا۔ یہ لڑکی اس کا غم سے نکلنے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تم میرے شہر آ رہی ہو، کیا میں اس زہر والے آئیڈیا کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھ لیں، میں زہر سے بڑی زہر ہوں، کہیں آپ کا زہر ہی سبز نہ پڑ جائے۔ گولف کلب میں بیٹھا مہدی فوراً جواب لکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی زینیا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے گوادر آنے والی ہواؤں نے ناسمجھی سے سنگم کو دیکھا تھا۔ چند پل مہدی نے کچھ نہیں لکھا۔ زینیا کی جانب سے بھی خاموشی رہی۔ پھر مہدی کی انگلیوں نے سست روی سے ٹائپ کیا، کیا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ زینیا کے موبائل پہ میسج چمکا تو ایک پل کو وہ ٹھہر گئی۔ بشر اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، سو وہ آرام سے ٹائپ کر رہی تھی۔ اگر ایک بار پھر بلاک ہونا ہے تو ضرور کریں۔ مہدی ہولے سے ہنس دیا۔ آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ اب کے ٹھہر جانے کی باری مہدی کی تھی۔ ڈھیر سارے دوستوں کا ہونا بھی ڈھیر سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اس وقت کسے بلاؤں؟ میرے لیے کون آئے گا؟ شاید کوئی نہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سطریں لکھ رہا تھا، آنکھوں میں آزردگی تھی، چہرہ پریشان۔ جب آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہوں، تب آپ کے پاس صرف ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا گو پرسن ہو۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ایک لمبا پیراگراف لکھا تھا۔ زینیا کے موبائل پہ چمکتے الفاظ اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچائے ہوئے تھے۔ چند پل پیغام کو تکتے رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ لکھ رہی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سارا سبق پڑھ لیا، سبق بھول بھال گئی، لیکن نہیں بھولا تو یہ نام۔ اس کی لمبی ناخنوں والی سفید انگلیاں پیغام لکھ رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کوئی انسان اپنے ہی دوستوں سے کیوں بچنا چاہے گا؟ دوست تو آپ کا گو پرسن ہوتے ہیں، جن کے پاس آپ ہر مصیبت اور خوشی میں جاتے ہیں۔ لیکن آج مجھے اس سبق کا مطلب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ مہدی بے قراری سے پڑھے گیا۔ آخری لفظ پہ وہ رکا۔ پیغام مکمل نہیں تھا۔ زینیا کی چیٹ میں اب 3 نقطے نظر آ رہے تھے، یعنی وہ لکھ رہی تھی۔ اگلے منٹ اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں، اور آپ نے ضرورت سے زیادہ دوست پال لیے ہیں۔ سونے پہ سہاگا، آپ ان کے الفا ہیں۔ میں شاید آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ آخر میں جیسے وہ اس کا حیض اٹھا رہی تھی، مہدی کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیلی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ تمہیں بہت مزہ آتا ہے کسی کی حالت دیکھ کر خوش ہونے میں۔ کیسی انسان ہو تم؟ کوئی فیلنگز ہیں یا نہیں؟ انگوٹھے کو زور سے اسکرین پر مار کر پیغام کو بلوچستان روانہ کیا، گویا اپنے غصے کا اعلان کیا ہو۔ اسلام آباد سے آئے پیغام کی تعظیم کی گئی۔ زینیا نے سنہری آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جنہیں اللہ نے اپنا دماغ دیا، دل دیا، اعضا دیے، ٹانگیں اور ہاتھ دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوست نامی بلا پہ انحصار کیا اور پھر باقاعدہ خوار ہوئے۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ پیغام بھیج کے زینیا نے نشست سے ٹیک لگا لی۔ بشر کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دھیان اب بھی یہاں نہیں تھا۔ سوچو اگر یہی میسج میں تمہارے دوستوں کو بھیج دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ تمہاری اپنے بارے میں رائے جان کر کیا کریں گے؟ انگریزی میں لکھا پیغام بلکہ دھمکی۔ زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ نپاتلا جواب۔ مہدی نے زینیا کا جواب دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا۔ اب کے لکھتے وقت اس کا چہرہ مختلف تھا، سنجیدہ اور لائف کوچ والا۔
اگر کوئی انسان کسی بات کا جواب صرف ایک سطر میں دے تو یا تو اس کے لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا پھر وہ اس ذکر سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ ہر لفظ کے ساتھ زینیا کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نے کبھی دوست نہ بنائے ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا پھر آپ نے انہیں چھوڑا۔ گولف کلب کی سبز گھاس، لوگ، باتیں، سب دور چلا گیا۔ وہ منہمک سا ٹائپ کر رہا تھا۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑا ہے زینیا حاکم؟ سوال تھپڑ کی طرح زینیا کے گال پہ لگا تھا۔ موبائل پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ آنکھیں آئیں۔ واحد دوست کی آنکھیں، وہ جسے وقت کی رفتار اس سے دور لے گئی۔ اسے اس دوست کی یاد اب بھی آتی تھی۔ کسی نے مجھے نہیں چھوڑا، کوئی مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ٹھٹائی۔ کیا تم اسے یاد کرتی ہو یا تم چاہتی ہو وہ واپس آ جائے؟ ہرگز نہیں، میں کسی کی واپسی کا انتظار نہیں کر رہی، میں کسی کو یاد نہیں کرتی، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ مارے تیش کی اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات ہی کیوں کر رہی تھی؟ اس نے تمہیں چھوڑ دیا زینیا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تم صرف ناراض ہو، اگر وہ واپس آ جائے تو تم اسے معاف کر دو گی، ہے نا؟ بیٹھ گیا وہ لوگوں کے مسئلے سلجھانے۔ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ جو زندگی سے چلا گیا وہ مر گیا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کوئی تھا جو یاد آ رہا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے غم لایا تھا۔ تمہاری جھوٹی انا بیچ میں آ گئی، ہے نا؟ اس نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہوگی، تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ دوستوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آخری بات میں جیسے نرم تنبیہ تھی۔ اب کے زینیا کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے بغیر کسی جواب کے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ ٹائپنگ کے 3 نقطے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میسیجز کی زوں زوں سے تھرتھرانے والا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ ساکت، ساکن۔ وہ اب مزید اس شخص کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ آئینہ تھا، سچ دکھانے والا آئینہ۔ زینیا اس کے سامنے اپنا عکس نہیں لانا چاہتی تھی۔ الجھا سرا بس الجھا ہوا ہی ٹھیک تھا۔ دوسری جانب گولف کلب میں لمبی کرسی پہ بیٹھے مہدی نے ڈھیر سارے پیغام لکھنے سے اپنی انگلیوں کو روکا اور ایک بار پھر "You can't reply to this conversation" والے میسج کو دیکھا۔ مہدی گمبھیر آج زندگی میں دوسری بار بلاک ہوا تھا۔ لڑکی وہی پہلی تھی۔ شیشے کی دیواروں والے آفس میں اپنی پاور چیئر پر بیٹھے قیس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ کوٹ ہمیشہ کی طرح اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا۔ اس کے سامنے بلیک کافی کا بھرا ہوا مگ رکھا تھا جسے وہ وقتاً فوقتاً گھونٹ لے رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ بے مقصد انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی اور جہاں میں تھا۔ یہ اس کا بلاک فیس تھا۔ اس کے پاس آئیڈیاز تھے، اس کے پاس وقت تھا، توانائی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں بیٹھ کر اسکرین کو تکنا اور کام نہ کر پانا۔ یہ دکھ یا تو ایک لکھاری سمجھ سکتا ہے یا پھر ایک آرٹسٹ۔ دفتن آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، یوں جیسے کسی نے انگلیوں کی مدد سے ٹک ٹک کی ہو۔ قیس نے بے دم ہو کر سر کو نشست کی پشت پہ گرا دیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اسے اپنے کام پہ غصہ آ رہا تھا۔ دستک ایک مرتبہ پھر سے ہوئی۔ "آ جاؤ حبیب"۔ کچھ ہنچلایا، چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ دروازہ کھلا تھا، برا سا منہ بنائے سفید سیاہ زنانہ 2 پیس میں ملبوس حدیبیہ آتی دکھائی دی۔ "یہ ہر بار آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے دروازے پہ میں ہوں؟" خفا خفا سا سوال۔ قیس یوں ہی گردن گرائے پڑا رہا، انگلیوں سے کنپٹی کو مسلا۔ "تم ہر دفعہ لڑکیوں کی طرح نازک بننے کے لیے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی سے دستک دیتی ہو، لیکن چونکہ مردانہ نقوش کے ساتھ ساتھ تمہارے انداز بھی مردانہ ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر حدیبیہ کو دیکھا۔ وہ تکان زدہ لگتا تھا۔ "پھر آخر میں کس طرح کی دستک دوں جو کہ آپ کے شایان شان ہو؟ آج بتا دیں۔ میرے شایان شان وہ ہوگی جو بغیر دستک کے دروازہ پھاڑنے کے انداز میں اندر آئے اور مجھے پھر بھی بری نہ لگے۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ کافی دقت سے نارمل دکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حدیبیہ نے برا منہ بنایا۔ صاف صاف کہے نا کہ اپنے جیسی مہذب عورت پسند آئے گی۔ اس نے اپنے پہ زور دیا تھا۔ ویسے آپس کی بات یہ بھی ہے کہ کیا ایسی لڑکی اس دنیا میں ہوگی؟ وہ ہاتھ میز پہ رکھ کے آگے کو جھکی، آنکھوں میں تجسس تھا۔ قیس بھی مسکراتے ہوئے آگے کو جھکا۔ ہوگی، ضرور ہوگی، شرط یہ ہے کہ میں مردوں کے جھمگٹ سے نکل کر ایک اصل لڑکی سے ملوں حبیب۔ آخر میں حبیب پہ زور دیا۔ حدیبیہ دانت پہ دانت جمائے پیچھے کو ہوئی۔ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب میں خود کو نجات زدہ سمجھوں گی؟ جس دن تم خودکشی کرو گی، میں عالم ارواح میں تمہیں اپنا سیکٹری رکھوں گا۔ قیس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حدیبیہ نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا۔ جانتی تھی قیس اسے روسٹ تب کرتا ہے جب وہ تھک رہا ہوتا ہے۔ اسے واقعتاً اپنے باس کی فکر ہوئی، آنکھیں بھر آئیں۔ ساری کمیونٹی آپ کے خلاف ہے باس، واصف منیر کا سکہ بول رہا ہے۔ قیسم ڈھہ جائے گا باس، کچھ کریں پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، قیسم کے لوگوں کو دوسری جگہ سے آفرز آنے لگی ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا باس، واصف منیر تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ لوگ چھوڑ جائیں گے، قیسم ڈھہ جائے گا۔ قیس نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے تمہیں تو آفر نہیں دے دی، تم مت جانا ورنہ قیس ڈھہ جائے گا۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنسو تواتر سے بہ رہے تھے۔
قیسم میں اس نے بھی اپنی زندگی لگائی تھی. میں مذاق نہیں کر رہی باس. 20 کلیکشن واصف کا ساتھ دے رہی ہے. ایس جے والے آپ کے لوگوں کو آفرز دے رہے ہیں. جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. زکام زدہ رنج میں ڈوبی آواز. آخر یہ ساری دنیا میرے خلاف کیوں ہونے لگی ہے حدیبیہ؟ یہ کوئی اور قیس تھا. حدیبیہ نے رک کر اسے دیکھا تھا. کوئی مجھے جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہوں اور لوگ بس میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ آنسو پھول کر اسے دیکھے گئی. یہ تکان زدہ سوال، یہ ہارا لہجہ، یہ بے رونق آنکھیں، یہ اس کا باس نہیں تھا. وہ لوگوں کے رویوں کو یوں دل سے نہیں لگاتا تھا. آپ اپنے کسی دوست سے مدد مانگیں، کسی دوست کو بلا کر مشورہ کریں. کوئی تو ہوگا جو آپ کے ساتھ ٹھہر سکے، کوئی تو سہارا بنے. اس کا بس نہیں چلتا تھا. ایک بار پھر رونے لگے. جس دن قیس سہاروں پہ کھڑا ہونے لگے اس دن وہ کھڑے ہونے پہ لعنت بھیجے گا. میرا دوست میں خود ہوں. کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے قیس کا دوست بنایا جائے. کلاس ہال سے آتی دھوپ اس کے چہرے پہ گر رہی تھی. سائے میں کھڑی حدیبیہ اسے بولتے ہوئے سنتی رہی. لوگ میری جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتے. میں کرنے نہیں دوں گا. قیسم کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے. میرے کندھے اس کا بوجھ ساری زندگی ڈھو سکتے ہیں. میں اسے گرنے نہیں دوں گا. تم فکر مت کرو. آخر میں اس کا لہجہ ہلکا سا ڈھارس دینے والا ہوا تھا. حدیبیہ کو اس سے ہمدردی ہوئی. کہانی کو اسلام آباد میں روک کر ذرا دیر کے لیے ہم گوادر جائیں گے. شیشے کے سامنے کھڑی زینیا حاکم اپنے شہد رنگ بالوں کو سنوار رہی تھی. برش ہاتھ میں تھا اور وہ مختلف زاویوں سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اسی لمحے کونج داخلی دروازے سے اندر آئی. زینی تم تیار ہو جاؤ. ابا نے کہا ہے تم اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو. وہ چہک رہی تھی. زینیا نے اس کو نہیں دیکھا. کتنا مزہ آئے گا، ہم شاپنگ کرنے جائیں گے. وہ خوش تھی، بے انتہا خوش. مڈل کلاس لوگ شاپنگ کرنے نہیں، ضروریات پوری کرنے جاتے ہیں. سالم شفاف تبصرہ. اور ابا سے کہو میری پسند کا نہ سوچیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگ ضروریات پوری کرتے کرتے پسند اور خواہش کو شو کیس میں چھوڑ کر آتے ہیں. مجھے آج بھی وہی کرنا ہوگا. وہ کونج کی جانب مڑی. بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا. کیونکہ خواہشات ہمارے بجٹ سے 1-2 ہزار زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. کونج نے بل کھا کر اسے دیکھا تھا. پہاڑ میں جائے تمہاری فلسفی. تم جیسی ناگن کے ساتھ جانا ہی نہیں مجھے. اللہ جانے اتنا زہر کہاں سے لاتی ہو. جاؤ اب اپنی کسی دوست کو لے جاؤ. وہ جاتے جاتے مڑی. اس کی آخری بات پہ وہ دونوں بیک وقت چونکی تھیں. کونج بے خیالی سے، زینیا بھاری دل سے. کیا آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے باس؟ اگر قیس نارمل حالت میں ہوتا تو اس اب نارمل سوال کا اپنے حساب سے جواب دیتا. لیکن آج کل اسے وہ دوست بہت یاد آتی تھی. وہ سنہری آنکھیں، وہ گزرا وقت، یاد کے پنے اس سنہری یادوں سے بھرے پڑے تھے. حدیبیہ کی بات پہ وہ ایک پل کو ٹھہر گیا. آس پاس یادیں اور ماضی بکھر گیا. میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، ملنسار. میرے جیسی نہیں تھی وہ. قیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. وہ اگر مجھے کسی کام سے روک دیتی تھی تو میں رک جاتا تھا. وہ اگر کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو میں کر لیتا تھا. سنہری آنکھیں اتنی شدت سے یاد آئیں کہ دل بسیجا تھا. کون شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی. میرا یہ مطلب نہیں تھا زینی. میں تمہیں وہ سب کچھ یاد نہیں دلانا چاہتی تھی. اس نے بے بسی سے لب کاٹے. ایک ڈری ڈری سی نظر زینیا پہ ڈالی. اگر تم اسے موقع دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا. اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جتنی تم نے سزا دے دی. تمہیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا. اس نے کہہ کر زینیا کو دیکھا. وہ جس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا لیکن اس کی آنکھیں سارا حال کہہ رہی تھیں. وہ جھنجھلائی تھی. دوست کو وہی راز پتہ چلنے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں. زینیا کی آواز کمرے میں گونجی. ہم دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا. بس اسے ان رازوں کو نہیں کھوجنا چاہیے تھا جو میں نے چھپا لیے تھے. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے جیسے دل کو توجہ دی تھی. مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا. میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا، نہیں کھوجنا چاہیے تھا. غلطی ہو گئی یا پھر شاید نہیں ہوئی. میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں. ہمارے درمیان نزدیکیاں تھیں. میں اس کے کہے کا منتظر نہیں تھا. مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جایا کرتا تھا. اس نے خالی خالی نظروں سے حدیبیہ کو دیکھا. وہ مزمحل تھا، الجھا ہوا. تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا زینی. دوستوں کو معاف کر دینا چاہیے. وہ تعصب سے بولی تھی. زینیا دھیرے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتی چلی گئی. اس کی آنکھیں مختلف تھیں، رنجیدہ، گلٹی. اسے بھی وہ وقت، وہ دوستی یاد تھی. میں اس کے لیے بہت خاص تھی. میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں شک تھا. میں اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہتی تھی. ہمارا تعلق کرسٹل کلیئر تھا. میرے وہم نے اسے دھندلا کر دیا. میرے لیے وہ بہت خاص تھی. میں اس کے راز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. میں اسے اس مصیبت سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شک کی لڑکی تھی. اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا. میں اس کے ساتھ مخلص تھا. اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا. میرے دل میں شک آ گیا تھا. میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا. اس نے مجھے بچانا چاہا تھا، لیکن
تم نے اس سے خود کو بچا لیا ہے نا؟ کونج نے بات مکمل کی۔ زینیا زمین کو گھورتی رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حلق میں گرہیں اٹکی تھیں، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ہاں اسے تکلیف ہوئی تھی، دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ بری نہیں تھی حدیبیہ، وہ بس مختلف تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں، اس کے بغیر آج بھی ادھورا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے، میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا۔ کاش وہ ایک بار پلٹ آئے، کاش وہ ایک بار میری نظروں میں اپنا مقام جان لے۔ میں نے اسے دوستی کی سینٹی کی خاطر چھوڑا۔ سینیا کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکی۔ میں اس کے ساتھ رہتی لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج بھی اسے مس کرتی ہوں، میں آج بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے میری جگہ سنبھال کر رکھی ہوگی، میرا مقام معتبر ہوگا۔ کاش وہ ایک بار پہل کر دے۔ میں آج بھی اس کے پلٹ آنے کا منتظر ہوں، اس نے دہرایا۔ سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے سے پھسلنا شروع کیا تھا، چھاؤں پہ اس شخص کا بھی حق تھا۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن واپس آئے گی، کیونکہ اسے مجھ پہ اعتبار ہوگا۔ وہ چاہتی ہوگی میں پہل کروں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے ضد ہے یا کوئی مقابلہ بازی، وہ میری دوست ہے، اسے میرا احترام کرنا ہوگا۔ اسے آج بھی تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہوگا، کونج سے کہہ رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنی برتھ ڈے پہ تمہارا انتظار ہوتا ہے زینی؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے پاس پلٹ کر جانا چاہیے؟ زینیا نے چند لمحے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ پلٹ آئی تو میری زندگی کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی، اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس سے دور رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ دونوں بیک وقت خاموش ہوئے تھے، دونوں کے الفاظ بیک وقت ختم ہوئے تھے۔ قیس نے یاسیات سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ زینیا موڑے پہ بیٹھی رہ گئی۔ جس طرح ٹانگیں شل ہو جایا کرتی ہیں اسی طرح ٹوٹی ہوئی دوستیوں کا ذکر دل کو شل کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دل کا شل ہونا محسوس کیا ہے؟ مہدی کبیر بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا، بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹے لیٹے وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سیلنگ سے لگی نیلی روشنی نے کمرے میں خوابناک منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ واصف منیر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ یہ تو قیسم کا ملازم تھا۔ وہ کمر سیدھی کیے اٹھ بیٹھا، فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ کی کال میں وہ 2000 بار بل کھا چکا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور قیس کے کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ قیس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ قیس جو سادہ سے حلیے میں اپنے پلنگ کے کونے پہ ٹکا بیٹھا تھا، سامنے کئی قسم کی گنز پھیلا رکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھا تک نہیں، وہ بس ایک گن کھولے ہوئے تھا، اس کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ مہدی سرخ چہرہ لیے آگے کو آیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو نائٹ میئر؟ وہ غرایا تھا۔ تم نے ایک آدمی سے اس کا کیریئر چھین لیا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ قیس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ مہدی بھڑک ہی تو گیا تھا۔ تمہارے اندر سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے قیس، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وحشی جانور بنتے جا رہے ہو تم۔ مجھے نہیں سمجھ آتا آخر تم کیوں اتنے گھٹیا ہو؟ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ قیس گردن جھکائے ہاتھ میں پکڑی روئی کے گولے سے گن کو صاف کرتا رہا۔ مجھے جواب دو قیس کمبیر۔ مہدی ایک بار پھر گرایا۔ ادھر دیکھو مجھے، اس کمپنی میں میرا بھی حصہ ہے، تم اس طرح برباد نہیں کر سکتے، اس طرح لوگوں کی محنت نہیں لے سکتے، میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تو قیس نے گنز کو ایک طرف رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، پیر بستر سے نیچے اتارے، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہدی جبڑے بھینچے اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ قیس اس کے سامنے آ کر ٹھہرا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہا تھا، سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑھ سی گئیں۔ پچھلی بار جب تم نیو یارک گئے تھے تب 55 لاکھ خرچہ ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس سے اگلی بار جب تم انگلینڈ گئے تھے تب 70 لاکھ خرچہ ہوا تھا، کیونکہ تم ہوٹل کے کمروں میں نہیں سوئٹ میں رہنا چاہتے ہو، کیونکہ تم عام کھانا نہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے طعام کھانا چاہتے ہو، تم عام اسٹورز کے کپڑے چھوڑ مہنگے مہنگے ڈیزائنر ویئر پہننا چاہتے ہو، کیونکہ تم مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ مہدی کے کندھے پہ رکھا، نرمی سے سوال کیا۔ مہدی اب بھی لب بھیجے ہوئے تھا، اسے سخت غصہ آیا تھا۔ جب میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں نا تب آتا ہے پیسہ، وہ پیسہ جسے تم برباد کرتے ہو، اور اسی پیسے کا راستہ روکنے والا تھا واصف منیر اور اس کے جیسے چند اور کیڑے۔ سب کو مسلنا پڑا ورنہ میں کچلا جاتا۔ اور اب یہ نہ کہنا کہ تم خود کماتے ہو، تمہارا یوٹیوب، تمہارا سوشل میڈیا، بکواس بکواس۔ مہدی نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ مجھے مت بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، میں سب جانتا ہوں۔
قیس تم ہمیشہ اس راستے جاتے ہو جہاں تمہاری انا کی تسکین ہو سکے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے کو آرام سے حل نہیں کر سکتے تھے بغیر دھمکیوں کے، بغیر ایک شیطان بنے؟ قیس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. میں بالکل ایک فرشتہ بن سکتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا. میرے پاس ایک تھا، میرا باپ، لیکن وہ مر گیا. تھینکس ٹو یو. دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اسے سراہا. اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا. مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت پھیکی پڑی. قیس کہے گیا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو یوں شیطان بننے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، یوں لوگوں کا کیریئر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، اور یوں گدھوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. میں برا نہیں بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی. تم اب بھی اچھے بن سکتے ہو قیس، اب بھی واپسی ممکن ہے. مہدی کا لہجہ فکر مند ہوا. تم ایک بار کوشش تو کرو، ایک بار، صرف ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کر کے دیکھو. تم دیکھنا سب بدل جائے گا. قیس اس کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا. ہنس ہنس کر دوہرا ہونے لگا. مہدی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. قیس کے بلند قہقہے گونج رہے تھے. یکدم وہ سیدھا ہوا. جھکنے کی وجہ سے گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے. اس کی مسکراتی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا. تم تو اچھے ہو نا مہدی، تم تو نیک ہو. ایک دنیا ہے جو تمہارے جیسا بننا چاہتی ہے، تمہیں فالو کرنا چاہتی ہے، ایسا ہے نا؟ مہدی کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. قیس 2 قدم آگے آیا ہے اس کے سامنے. ہاتھ میں پکڑی گن اب اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان میں لائی. قریب، بالکل قریب، یوں کہ گن مہدی کے چہرے کو چھو رہی تھی. اس گن کو پہچانتے ہو نا؟ سب آنکھوں میں ناسمجھی اتری. یہ وہی گن ہے جو گوادر کے ساحل پہ تم نے چھوڑ دی تھی. یہ وہی گن ہے جسے تم کسی آدمی کو مارنے جا رہے تھے. لیکن میں نے مارا نہیں، میں بس، یہ گن غیر قانونی ہے. ٹھنڈی برف سرگوشی پہ مہدی برف ہو گیا. یہ گن اور اس کا مالک 2 سال پہلے غائب ہوئے تھے. آدمی کی لاش ٹکڑوں میں ملی. گن کا سراغ آج تک نہیں مل سکا، لیکن آج یہ مجھے تم سے موصول ہوئی ہے. میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم عام قاتل ہو یا ایک ٹرافی کلیکٹر؟ مہدی شل سا اسے دیکھے گیا. اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ نہیں ملے. کوئی یونان کی سفید گلیوں میں تمہارا پیچھا کرتا ہے، کوئی گوادر کے کھنڈروں میں تم پر حملے کرتا ہے. کوئی تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے مہدی؟ تم تو اچھے ہو نا؟ اس کی آخری بات میں ایسی کاٹ تھی کہ بدن چھلنی ہونے لگے. تم مجھے نیک اور اچھا بننے کا درس دیتے ہو، اور تم خود کیا کرتے ہو؟ تم غیر قانونی بندوقیں ساتھ رکھتے ہو. تم اپنی عورت کو ڈسون کرتے ہو. تمہارا پیچھا کرنے والا تم سے کوئی انتقام چاہتا ہے. کچھ ہے جو تم نے ماضی میں کیا ہے اور تم چاہتے ہو میں اچھا بنوں. طنز، استہزاء، کیا نہیں تھا اس کی باتوں میں؟ مہدی کے چہرے پہ گویا کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو. تم لوگوں کو سادگی کے درس دیتے ہو اور خود شاہانہ ریزارٹس اور سویٹس میں راتیں گزارتے ہو. مہنگے مہنگے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہو اور تم چاہتے ہو میں دوسروں کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں. مہدی نے بے چینی سے پہلو بدلا. میں اگر یہ سب کرتا ہوں تو اپنے باپ کی میراث پہ کرتا ہوں قیس. یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. میرا حق تو مارا ہے. اس نے زخمی انداز میں شکایت کی. تم نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے. تم نے مجھ سے میرا بچپن، جوانی سب چھینا. میرے خواب تھے، میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا، میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا. 16 سال، مہدی 16 سال کی عمر میں نے جنگیں لڑی ہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کو مروا دیا. زندگی جینے کی عمر میں نے آدھے خاندان کی لاشیں ڈھوئی ہیں. سارے الفاظ مہدی کے حلق میں اٹک گئے. کچھ کہا ہی نہیں گیا. کوئی تردید نہیں، کوئی انکار نہیں. وہ مجرم تھا اور مجرموں کے سر جھکے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. جانتے ہو برے لوگ برے کیوں بنتے ہیں؟ مہدی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا. برے لوگ اس لیے برے بنتے ہیں کیونکہ وہ تم جیسے اچھوں سے ملے ہوتے ہیں. تم لوگ، تمہارے جیسے سو کالڈ اچھے، ہمارا یقین اچھائی سے اٹھا دیتے ہیں. اس دنیا میں اچھا بس وہی ہوتا ہے جسے برا بننے کا موقع نہیں ملتا. جسے مل جائے وہ غیر قانونی، غیر لائسنس شدہ پستول بھی لے کر گھومتا ہے، اور جسے موقع نہ ملے وہ گوادر کی سڑکوں پر ایک قتل ہونے سے بچا بھی لیتا ہے. اب بتاؤ مہدی، ہم دونوں میں سے اچھا کون ہوا؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے، آنکھوں میں چیلنج اترا. میں، جس نے ایک قتل ہونے سے بچایا، یا تم جو قتل کرنے جا رہے تھے؟ مہدی نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اس کے اندر آئی کہ اس کے منہ سے بے اختیار میں نکلا. قیس نے ابرو اوپر کو اٹھا کر اسے ستائش سے دیکھا. میں اچھا ہوں قیس، کیونکہ میں اپنے گناہوں کو اون کرتا ہوں. میں اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں بلیم گیم نہیں کھیلتا. تمہارے سارے برے کسی اچھے کی وجہ سے برے نہیں بنتے. اپنے تمام گناہوں کی وجہ تم خود ہو. انگلی سے اس کے سینے پہ دستک دی. اگر تمہیں لگتا ہے تو مجھے یا کسی اور کو الزام دے کر بری ذمہ ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا. تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ برائی کو تمہارے ہی کھاتے میں لکھے گا. یہ نہیں لکھے گا کہ قیس زمان کمبیر نے مہدی سرور کمبیر کی وجہ سے گناہ کیا. قیس اب بھی اسے انہی محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، یوں گویا اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا ہو. مہدی چند لمحے تپے زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا. ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ تھا جب قیس قیس نے اسے پکارا. تمہارے پیچھے کون آتا ہے؟ سوال کیا گیا.
कई लम्हे उसे जवाब न मिला। उसे मार दो वरना वो तुम्हें भी मार सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरे घर से सब्ज कदमी खत्म हो। मेहदी का वजूद चंद लम्हे जामिद रहा, फिर धीरे से चंद अल्फाज फिसले। मैं उसका सद्देबाप कर आया हूँ। वो अगर स्याह है तो मैं उसके लिए स्याह आंधी ला रहा हूँ। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कैस के चेहरे के तासुरात तेजी से तब्दील हुए। वो वापस अपने पलंग तक आया, झुककर दराज पे पड़ा अपना मोबाइल उठाया। उसकी उंगलियों ने एक नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। अगले लम्हे कॉल मिल गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ डराने से कुछ नहीं होगा। अब की बार बस ताक़ुब ना करना। एक लम्हे की खामोशी। बल्कि अब अगली बार उसके पीछे मैं खुद जाऊंगा। मेरे बाबा के कातिल को मैं अपने हाथों से मारूंगा। स्पीकर के पास शख्स एक लम्हे को खामोश हुआ था। फिर उसकी हल्की सी आवाज कैस के कानों में पड़ी। आप उसे कैसे मार सकते हैं? वो आपका खानदान है। ये काम मुझे सौंप दें बॉस। कैस की गिरफ्त मोबाइल पे सख्त हो गई। आधे खानदान की लाशें आंखों के सामने घूम गईं। रफ्ता रफ्ता आंखों से सारी इंसानियत रुखसत हुई। आंखें सर्द सफाक हो गईं। खून के जितने कतरे मेरे बाबा के जिस्म से बहे थे, उतने अगर ना बहाए तो खुद पे मर्द होना हराम समझूंगा। कॉल कट गई थी। आंखें अब तक सर्द थीं। कई साल पहले की आग अब उसके सीने में जल रही थी। हर दफा वो नहीं जलेगा, इस दफा वो जलाएगा। बशर हाकिम की छोटी गाड़ी गवादर की सड़क पर दौड़ रही थी। मगरिब करीब थी। सारे में अंधेरा छाने लगा था। गाड़ी की पिछली सीट पे कूंज और अम्मा बैठी थी। अगली सीट पे जीनिया। पीछे मुड़कर देखो तो कूंज हाकिम अभी से शॉपिंग के थैले खोल खोल कर चेक कर रही थी। अभी से वो जीनिया की पसंद के जोड़े हथियाने का सोच चुकी थी। अपनी पसंद तो कभी पसंद आई ही नहीं थी ना। बशर काफी देर से थैलियों का खुलना बंद होना नोट कर रहा था। बिलाखिर अब बोल पड़ा। अम्मा इस भूखी से कहें घर जाकर सामान देख ले। पता नहीं कहाँ से गले पड़ गई हमारे। हाँ तो चेक कर रही हूँ ना, कुछ कहीं रह तो नहीं गया। वो तड़क कर बोली थी। चाहे तुम जितना मर्जी चेक कर लो, तुम्हारी अंधी आंखें कुछ ना कुछ भूल कर आई होंगी। वो मोड़ काटते हुए बोला था। कूंज हंस पे तवक्का हत्ते से उखड़ गई। हाँ मैं अंधी हूँ और तुम तो गवादर के पहाड़ों पे बैठी चींटियां यहीं से देख लेते हो, है ना? गवादर के पहाड़ों वाली बात पे जीनिया जैसे ख्वाब से जागी थी। जिस सड़क पे उस वक्त गाड़ी रमा दमा थी, उसके सामने ही कोहे बातिल था। गाड़ी में फैली स्प्रे की खुशबू तहलील हो गई। आस पास ताजा ताजा भुट्टों यानी मकई की खुशबू फैल गई। जीनिया हाकिम ने खुद को इस घुटन जदा गाड़ी के बाहर कोहे बातिल की बुलंदियों में महसूस किया। चंद दिन पीछे, कुछ वक्त कबल। ये सुबह सादिक का वक्त था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। नीम अंधेरा गवादर पे अपनी स्याह चादर फैलाए हुए था। मेहदी कबीर और उसका ग्रुप आज कोहे बातिल की बुलंदियों से दुनिया का हसीन तरीन तुलुए आफ्ताब का मंजर देखने वाले थे। गवादर का सबसे खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला नजारा यही था। उभरता सूरज, ढलता सूरज, कोहे बातिल से नजर आता समंदर और उस पे चलते जहाज। वो जहाज जो इस बुलंदी से अंगूठे के नाखून जितने छोटे लगते थे। गवादर शहर का सबसे हसीन नजारा कोहे बातिल से किया जा सकता था। घर में बगैर बताए सुबह मुंह अंधेरे बशर उसे यहाँ छोड़कर गया था। खुद वो अपनी दुकान गया था। कल रात ही उसके साथ वाली दुकान में चोरी हुई थी। ताले तोड़े गए थे, उसे जाना था। अभी और कितना सफर बाकी है? ये इकरा की आवाज थी जो कोहे बातिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ चढ़कर थक गई थी। मेहदी, इकरा और जीनिया साथ थे। बाकी लोग अभी बहुत पीछे थे। जीनिया ने चलते चलते मुड़ के उस हाँफती कांपती लड़की को देखा। फिर उसके सामने खड़े मेहदी को, जो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कुछ पूछ रहा था। वो तो जैसे थका ही नहीं था। 700 सीढ़ियां हैं, जिनमें से अभी 250 भी मुकम्मल नहीं हुई। चंद जीनों के फासले पे खड़ी रोबोट बोल रही थी। मेहदी ने एक नजर उसे देखा, फिर इकरा को देखा। तुम जरा आराम कर लो, फिर आ जाना, ओके? वो मेहदी से मुत्तफिक थी जब ही सीढ़ियों के दरमियान में बैठ गई। कंधे पे टंगे बस्ते को दुरुस्त करता मेहदी जीनिया के पीछे लपका। उसने ऑफ वाइट ओवर साइज शर्ट के साथ कार्गो पैंट पहनी थी। बालों को अच्छे से सेट किए, कंधे पे छोटा बैग पैक डाले, वो आगे आगे चल रहा था। उसी लम्हे उसने जीनिया को अपने बैग से एक तेज धार चाकू निकालते हुए देखा। वो हैरानी से उसकी तरफ आया। जीनों पे उसके साथ कदम धरते हुए वो उसे तसल्ली देने लगा। तुम डर रही हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैंने ये चाकू आपसे हिफाजत के लिए निकाला है, क्योंकि मुझे आप पे एतबार नहीं है। नीम अंधेरे में चलती लड़की उसे हंसपे मामूल जहर ही लगी। मैं तुम्हारे लिए इतना नाकाबिले एतबार क्यों हूँ? देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। हो खुदाया, तुम मुझ पे शक कर रही हो? उसे सदमा लगा था। होंगे, लेकिन कम से कम मेरे नजदीक नहीं। मेरे नजदीक आप दुनिया के सबसे मशकूक इंसान हैं। उसका सांस फूल रहा था। तेज तेज चलते हुए वो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की तगोदाव में थे। मलगिटे अंधेरे में वो दोनों बदिक्कत एक दूसरे को देख पा रहे थे। आखिर इतनी बेतबारी क्यों? चलते चलते वो ऐन उसके सामने आकर रुका था। आगे जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए। जीनिया ने एक पल को ठहर कर संजीदगी से उसे देखा। वो उससे 2 जीने आगे था। लंबा चौड़ा कद नीम अंधेरे में साया सा लगता था। कोई है जो आपका ताक़ुब करता है। कोई है जो आपके सीने पे बंदूक रख देता है। कोई है जो आपसे कुछ लेना चाहता है, जान, माल या फिर कुछ और। मेहदी अबरू से टेढ़े उसे सुन रहा था। आपकी पिंडली में चाकू बंधा है, जैकेट की जेब में पिस्तौल है, ढेर सारी इस्तेमाल ना होने वाली सिम की डिबियां हैं, बैक वक्त पे 3 मोबाइल फोन्स हैं,
हाँ प्रॉब्लम है मिस्टर कम्बीर, क्या मुझे अब भी आपसे मसला नहीं होना चाहिए? मेहदी ने सर झटका। एक जीना नीचे उतरा। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं तुम्हारा यही चाकू तुम्हारी गर्दन पे रखकर जो चाहूं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूँ, सिर्फ एक सयाह। उसकी निगाहों का रंग बदला। कल किले वाली बात को भूल जाओ, वो बस एक हादसा था। मैं भूल जाऊंगी, क्या आप भूल सकते हैं? वो तुरंत बोली। आपकी आंखें देखकर साफ लगता है आप सारी रात नहीं सोए। जान का खौफ अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है। मुझे मौत से खौफ नहीं आता। निधि संजीदा था। मुझे आता है, क्योंकि मौत के बाद जन्नत दोज़ख आते हैं, मैंने दोनों की तैयारी नहीं की। तुम्हें लगता है वो मुझे मार देगा? वो न जाने क्या सुनना चाहता था। मैं चाहती हूँ वो आपको मार दे, ताकि आपको मालूम हो इंसानों की दुनिया में फरिश्ता बनने का अंजाम क्या होता है। वो दोनों तुर्की बतुर्की एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उसे तासुफ हुआ। ऐसे ही करें, मैं सिर्फ पत्थर हूँ। दिल नामी चीज बस मेरे जिस्म के लिए काम करती है। उसके अंदर जज्बात भरना एक अरसा पहले छोड़ चुकी हूँ। नीम अंधेरा अब छट रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मेहदी ने बेचारगी से उसे देखा और कंधे ढीले छोड़ दिए। सर को जोर जोर से नफी में हिलाया। अच्छा ठीक है, मुझे माफ करो कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश कर दी। चलो आगे। वो कहकर आगे बढ़ गया। सूरज तुलू होने ही वाला था और अब भी कोहे बातिल की बुलंदियों तक जाना बेकार नहीं था। तुम जानती हो इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है? मजीद चंद सीने चढ़ने के बाद वो खुद पे काबू नहीं रख पाया। वो पब्लिक स्पीकर था, बोलता नहीं तो कहाँ जाता। चाहे वो जहर उगलती थी, लेकिन खैर है, वो थी तो सही। मैं आपकी ट्रैवल गाइड नहीं हूँ जो आपकी मालूमात में इजाफा करती रहूं। मेहदी ने ढेर सारा कलसना सब किया और चलता रहा। साथ साथ अब वो अपने बस्ते से निकाला हुआ भुट्टा छील रहा था। अच्छा सुनो, तुम भुट्टा खाओगी? उसने खुले दिल से ऑफर की। ये निराले शौक आपको ही मुबारक हो, सुबह सुबह भुट्टा खा लूं। वो बड़बड़ाई। मेहदी मुस्कुराया। ये जली कटी लड़की शायद जहर खाकर पलती थी। चलते चलते वो एक बार फिर रुक गया। यूं की राहें एक बार फिर मजदूद हुई। गवादर का समंदर और कश्तियां यहाँ से बहुत छोटी नजर आती थीं। मेहदी की आंखें चमक रही थीं। आसपास के नजारे दिल को खीरा किए देते थे। तुम्हें भूख लगी है ना? वो मुस्कुरा रहा था। जीनिया ने खफकी से चेहरा घुमाया। साफ जाहिर था वो भूखी थी। आह, वो वाकई भूखी थी। मेहदी को सही लगा था। तुम ये भुट्टा खाना चाहती हो, है ना? बदतमीज आदमी। मैं वो चाय पीना चाहती हूँ जो आपके थर्मोस में है। हबके उसने गर्दन कड़ा ली। डिटाई तो उस पर खत्म होती थी। चाय के आशिकों को अगर सुबह सादिक चाय ना मिले तो उनका दिमाग काम नहीं करता। मेहदी के हाथ में मकई के दाने थे, जिसे वो जीनिया की तरफ बढ़ाए हुए था। उभरता सूरज, नम हवाएं, भुट्टे और चाय की खुशबू और समंदर का नजारा। जिंदगी से और क्या चाहिए? अगर तुम ये बता दो कि इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है तो मकई तुम्हारी हुई। एक पल को जीनिया के जी में आया था कि उसे यहीं से धक्का दे दे। अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसने खुद को कंपोज किया। खुद को हद दर्जा बेनियाज जाहिर किया। बल्लोची जबान में बातील एक बहुत बड़ी कश्ती को कहते हैं। दूर से देखने पे ये पहाड़ एक कश्ती जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम कोहे बातिल है। कहते साथ उसने हथेली फैला दी। गर्दन कड़ाई रखी, चेहरा सख्त। मेहदी ने सारे दाने उसकी हथेली पे पलट दिए और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चंद और सवालों के जवाब दे दो, फिर चाय भी पिला दूंगा। वो आगे बढ़ रहा था। जीनिया ढेर सारा गुस्सा जब्त करते हुए उसके पीछे गई थी। इस आदमी की मौत जीनिया के हाथों लिखी थी। काश उस दिन उस किले में से बचाया ना होता। वो बड़बड़ाते हुए उसकी बातों का जवाब देती जा रही थी। वापस हाल में आओ तो वही छोटी गाड़ी की हब्स, वही स्प्रे की खुशबू और वही गूंज की चिंगार। वियर्डो। जीनिया अपने ध्यान में बड़बड़ाई। दादी के कमरे में आज एक बार फिर रौनक लगी थी। पलंग पे कपड़े बिखरे पड़े थे, वही जो जीनिया की शादी के लिए लाए गए थे। सामने टीवी चल रही थी जिसपे उस वक्त किसी ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही थी। ये तो था ही बेगैरत, मुझे इससे यही उम्मीद थी। हीरो के आखिरी कारनामे पे दादी का तबसरा। जरा इसकी बीवी बच्चों की तस्वीर दिखाना कूंज। टीवी से जरा सी नजर ना हटाई। उनके दाएं घुटने पे जीनिया सर रखे हुए थी। टांगे सीने से लगा रखी थी, जब कूंज अब तक जोड़े उलट पुलट रही थी। अल्लाह अल्लाह, इसमें से कौन सा रखूं? उसके निराले गम थे। तो मैं कह रही हूँ इसके खानदान की तस्वीर दिखाओ। जूता उठाऊं क्या? दादी का मूड बुरी तरह खराब हो रहा था। कूंज ने कोफ्त से अपना मोबाइल उठाया। उसी लम्हे ड्रामे की किस्त खत्म हो गई। कूंज ने जरा की जरा नजर उठाकर जीनिया को देखा, फिर टीवी को, जहाँ लड़का लड़की आखिर में शादी कर चुके थे। जीनिया खाली खाली नजरों से टीवी को देख रही थी। कूंज को बेख्तियार मलाल सा हुआ। बेदिली से मोबाइल वापस रखा और दादी के कंधे पर सर रख लिया। दोनों बाजू दादी के बाजू से जोड़ लिए और मुंह बिसूर लिया। कहानियां इतनी अच्छी होती है ना दादी। आखिर में विलन सामने आ जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है, अच्छाई जीत जाती है। और वो एक पल को रुकी, एक बेबस भरी नजर अपनी बहन पे डाली। और लड़का लड़की हमेशा मिल जाते हैं। उसका गला भारी हो रहा था। उसे तरस आ रहा था। उसे जीनिया पे बहुत सारा तरस आ रहा था। वो बैक वक्त कितने महाजों पे लड़ रही थी ना। दादी ने गहरी सांस भरी।
اپنی گود میں لیٹی زینیا کو دیکھا. اب کہ وہ بولی تو ان کا لہجہ گھر کے بڑوں جیسا تھا. کہانیوں کے پاس ساری زندگی نہیں ہوتی کونجا. کہانیاں بس ایک محدود مدت کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ان کا اصل ہمیں سبق دینا ہوتا ہے. ان کو ختم ہونا ہوتا ہے دنوں میں, مہینوں یا گھنٹوں میں, تاکہ ایک نئی کہانی اور نیا سبق آپ کی زندگی میں جگہ بنا سکے. کونج خاموش ہو گئی لیکن زینیا نہیں. اس کی کھوکھلی آواز میں پوچھا سوال دادی کے کانوں میں گونجا. اصل زندگی کہانیوں جیسی کیوں نہیں ہوتی اماں؟ محبتیں مل جائیں, سچائی سامنے آ جائے, دوست ساتھ رہے, غلط فہمی کسی روز ختم ہو جائے. ایک پل کو وہ ٹھہر گئی, اور جسے پکارو وہ صحیح وقت پہ چلا آئے. اس کی آخری بات پہ ان تینوں کا دل ایک ساتھ دکھا تھا. انسان اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے بچے. کئی بار اسے غلطیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے پاس ایک شکوہ ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا جو اسے سمجھاتا کہ فلاں وقت پہ فلاں طریقے سے فیصلہ لینا تھا. دادی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. ہر انسان کے پاس انسان نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس نصیحت دینے کو کہانیاں ہوتی ہیں. زندگی میں آگے بڑھنے اور فیصلہ لینے کو کچھ کردار ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ اپنے لیے ویسا فیصلہ لیتے ہیں جن سے وہ سیکھ جاتے ہیں. کہانیوں کو انجام پہ جانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ اچھا سکھا سکیں. کہانیوں کا انجام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو بچائے گی. کہانی کے انجام ہمیشہ اچھے کیوں ہوتے ہیں دادی؟ صرف اچھے انجام والی کہانیاں کیوں پسند کی جاتی ہیں؟ کونج کی آواز کہیں دور سے آئی تھی. دادی نے لمبی سانس لی. وہ لوگ اصل قاری ہوتے ہی نہیں جن کو کہانی کا انجام خوشگوار چاہیے ہو. ایسے لوگ بس اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. اصل قاری وہ ہوتا ہے جو برے انجام سے کچھ سیکھے. تمہاری پہلی بات سے اختلاف ہے مجھے. کہانیوں کے انجام ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے, بلکہ ناخوشگوار انجام زیادہ بکتا ہے. سسی پنو, ہیر رانجھا, رومیو جولیٹ, سوہنی ماہیوال, ان سب کے انجام بھی تو برے تھے. لیکن کیا کوئی ہے جس نے یہ کہانی نہ پڑھ رکھی ہو؟ کہانی کو اس کے انجام سے نہیں, اس کے سبق سے پہچاننا چاہیے. اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان سوچنا چھوڑ کر آگے آنے والی زندگی کے مثبت فیصلے لینے چاہیے. یہی ہے اصل کہانی, یہی ہے زندگی. کافی دیر خاموشی رہی جسے اب کونج نے توڑا تھا. اچھا دادی, وہ بھیڑیے اور شہربانوں والی کہانی سنائے نا. کونج لاڈ کر رہی تھی. ابھی جو اگر دادی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو وہ صحیح لاڈ پورے کرتی, لیکن خیر. شہربانو میرے بچپن کی دوست تھی, بڑی خوبصورت اور ذہین. دادی نے کہنا شروع کیا. جو اس کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا. اس کا چہرہ چمکدار تھا. دادی, وہ ہائی لائٹر لگاتی ہوں گی. کونج نے اپنی ٹانگ اڑائی. زینیا مسکرائی تھی, سنہری آنکھوں میں تھکان تھی. کم بخت, ہمارے زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا. ہمارا سنگھار کیا تھا بھلا؟ سرما لگا لیا, مسواک سے دانت صاف کیے, 2 چٹیاں گوندی اور یہ ہو گئے تیار. کونج نے بھویں سکیڑی. ہاں, اتنی آپ کترینا کیف. وہ بڑبڑائی. دادی نے ضبط کیا اور کہانی جاری رکھی. ہاں تو شہر بانو کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا تھا. ایک دن وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں جا رہی تھی, جب بھیڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا. بیچاری چوہے میں سے تو تھی, ڈر گئی, لیکن ہمت نہ ہاری. زینیا نے پہلو بدلا. یہ کہانی کا اصل نہیں تھا. کونج دھیان سے سن رہی تھی. بھیڑیا جیسے ہی اسے کھانے آیا, شہر بانو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا. بھیڑیا رک گیا نا دادی؟ کونج ایک بار پھر درمیان میں بولی تھی. 1000 دفعہ سنی ہوئی کہانی تھی, لیکن ہر دفعہ پہلے جیسی محسوس کرتی تھی. ہاں, بھیڑیا رک گیا تھا. شہر بانو نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن سے آنے کا وعدہ کر چکی ہے, اسے جانے دے, کیونکہ اگر وہ نہیں گئی تو وہ وعدہ خلاف کہلائے گی, اور اگر بھیڑیا نے اسے کھایا تو اللہ کے حضور اس کی شکایت دے گی. زینیا آپ کے اٹھ بیٹھی تھی. دادی کو تعدیبی نظروں سے دیکھا, جیسے کہہ رہی ہو یہ اصل نہیں ہے دادی. بوڑھی قصہ کو نے نظریں چرا لیں. بھیڑیا ہٹ گیا اور شہر بانو کو جانے دیا. شہر بانو نے وعدہ پورا کیا اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر حسرت پوری کی. کونج کی آنکھیں چمک رہی تھیں. زینیا کی آنکھوں میں استہزا تھا. شہر بانو واپس اسی راستے سے گئی, لیکن بھیڑیا نے اسے نہ کھایا, کیونکہ وہ اسے نہ کھانے کا وعدہ کر چکا تھا. بغیر کوئی مدت طے کیے شہر بانو نے باقی ساری زندگی سکون سے گزاری. شادی کی, بچے ہوئے, اور پھر زندگی بہت اچھی گزری. کہانی ختم ہو گئی تھی. اسی لمحے کونج کا موبائل بجا. وہ کال سننے باہر چلی گئی تو زینیا نے دادی کو دیکھا. اسے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں دادی. اسے بتائیں کہ اس دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہے, اور بھیڑیے کسی انسان کو نہیں بخشتے. اسے بتائیں کہ شہر بانو کا سارا حسن بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا. حسرتیں پوری نہ ہو سکیں اور وہ ایک ٹریجک اینڈنگ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئی. دادی نے مسکرا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا, ذرا سا توقف کیا, پھر کہنے لگی. جب تم بہت چھوٹی تھی نا, میں تمہیں بھی یہی کہانی سناتی تھی. تم کونج کی طرح سوال نہیں کرتی تھی, لیکن تم اس کہانی سے خوش نہیں ہوتی تھی. تم 14 سال کی تھی زینی.
جب وہاں اس دروازے کی چوکھٹ پہ، انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، آنکھیں زینیا کے چہرے پہ جمائے رکھی، تم نے وہاں کھڑے ہو کر عجیب سی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا، بلکہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا شہربانوں کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی؟ وہ کبھی اپنے بھانجے سے نہیں ملی تھی نا؟ دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیے وعدے نہیں نبھاتے، ہے نا؟ زینیا پلک تک نہ جھپک سکی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے قصہ گو سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جب وہ قصے بوجھ لیتا ہے۔ تمہارا وقت جلدی آ گیا تھا، کونج کا وقت بھی آئے گا۔ زینیا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بستر سے پیر اتار رہی تھی۔ میں نے کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر کہانی کار جھوٹ نہ گڑھیں تو تم اپنی کہانی کا سچ نہ جان پاؤ۔ دادی خفا ہی تو ہو گئی تھیں، کہانی کار تھیں بھائی وہ۔ دادی کے کمرے سے واپسی پہ وہ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھک چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون کئی دنوں سے خراب پڑا تھا۔ ابا اور زینیا مشین بدیز تھے، لیکن چند دنوں سے انہیں بھی کہاں وقت ملتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ٹیلی فون کی جانب بڑھائی۔ عبداللہ سے رابطے کا واحد ذریعہ۔ اسے اس ٹیلی فون سے بھی عقیدت تھی۔ اس نے اسٹول کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ پرزے پرزے الگ کیے، سر جھکائے منہمک اور فیسینیٹ سی۔ یہ ٹیلی فون کئی بار اس کے پاس سے عبداللہ کی آواز آئی ہوگی۔ یہ مشینی پرزہ نہیں تھا، یہ معتبر تھا۔ اس کی تعظیم فرض تھی۔ دفتن دروازے پہ کونج نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ڈائری تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، وہی مسکراہٹ جو ایک نیا شعر سنانے کے لیے آتی تھی۔ عرض کیا ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ زینیا کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ وہ جو بساتے جان ہی الٹ گیا، وہ جو بیچ راہ ہمیں پلٹ گیا، اسے پھر بلانے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کیسا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا۔ بالآخر تمہارے اندر کی ناکام شاعرہ جاگ گئی، یہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے، مشینیں اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی تھیں۔ کونج گہری سانس لیتی آگے آئی۔ کئی دنوں سے میرے اندر کی شاعرہ کے مزاج خراب تھے، نہ غزل کا وزن برابر ہو رہا تھا، نہ قافیہ میل کھا رہا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھی۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ زینیا ابروئی کے گولے سے ٹیلی فون کے اندرونی پرزے صاف کر رہی تھی۔ ہاں، وجہ کیا ہونی تھی؟ شاعرہ کو لگا تھا کہ ان کی ہمشیرہ کی زبردستی نسبت طے کی جا رہی ہے۔ اسی غم میں ہم نے اپنی ایک شاعری کی کتاب جلا دی۔ ہیں تم نے میرے لیے کتاب کیوں جلا لی؟ زینیا نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تیل میں ڈوبا روئی کا گولا اب بھی ہاتھ میں تھا۔ پانی سے گاڑھا خون، یک سطری جواب، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ مطمئن۔ خیر، ہم نے سوچا جب ہماری بہن کو ہی کوئی پرواہ نہیں تو ہم کیوں قوم کو ایک اچھی شاعرہ سے محروم کریں، تو پھر عرض کیا ہے۔ زوں زوں موبائل کی چنگھاڑتی آواز پہ شاعرہ بدمزہ ہوئی تھی، لیکن زینیا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس نے ایک نظر موبائل پہ آتی کالر آئی ڈی دیکھی اور پھر کونج کو دیکھا۔ یہ تمہیں کال کیوں کر رہی ہے؟ تم نے تو اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا؟ مشکوک تفتیشی لہجہ۔ تصحیح کرو، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ اور اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ شاعری کی زبان میں جواب عرض ہے، خود بخود چھوڑ گئے تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی کوچے جانا سے غالب کی طرح نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ داد دوں یا لعنت؟ اس کی بڑی بہن سنجیدہ تھی۔ جو چاہے دے دیں، ہم ایمرجنگ شاعرہ ہیں، سب دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زینیا نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مٹی دھول صاف ہو چکی تھی، اب وہ اسکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون واپس جوڑ رہی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، اگر عبداللہ آ جاتا تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جاتی، ہے نا؟ عبداللہ آ جاتا تو میری ساری فکریں مزید بڑھ جاتی۔ مصروف لہجہ۔ عبداللہ کے ساتھ مجھے آخری سانس تک بے یقینی رہتی۔ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرتا تو نکاح والے دن نہ آنے کی بے یقینی، وہ گھر لے جاتا تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دینے کی بے یقینی، اولاد ہو جاتی تو اولاد سمیت گھر سے باہر نکال دینے کی بے یقینی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کر کونج کو دیکھا۔ عبداللہ میرے جنازے کو بھی ڈسون کر سکتا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں۔ کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو عبداللہ تمہارا کمفرٹ ہے، دوسری طرف تم کہتی ہو عبداللہ کے ساتھ بے یقینی رہتی۔ زینیا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جن لوگوں کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ ہم خود کو کئی سال ایک گھر میں تصور کرتے آئے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے 1,00,000 بار تصور کیا ہے، عبداللہ، میں اور اس کی آبائی حویلی، میرے ساتھ کھڑا ہوا وہ، عبداللہ کے ساتھ ایک چائے۔ جانتی ہوں میرے ہاتھ کی چائے بدمزہ ہوتی ہے، لیکن عبداللہ میری خاطر پی لیتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا تو میں اس کے لیے تیار تھی، اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہتا، ابا کا بدلہ مجھ سے لیتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا، میں نے 23 سالوں میں اس کے خیالوں کے ساتھ گزار دیے۔ وہ اچھا یا برا نہیں لگتا، عبداللہ مجھے میرا لگتا تھا،
وہ میرا کمفرٹ تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کو تیار تھی. عبداللہ میرے لیے جو تھا وہ میں ساری زندگی کسی کو سمجھا نہیں سکوں گی. اور عبداللہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے لگتا ہوگا میں اس کا انتظار کروں گی ساری زندگی، یا پھر میں اس کے پیچھے آؤں گی سسی کی طرح. لیکن وہ شاید بھول گیا ہے کہ نہ یہ کیچ مکران ایک علاقہ ہے، نہ میں سسی اور نہ وہ پنہل. سسی پنو ایک بلوچی لوک داستان ہے. کیچ مکران نامی علاقے کی ایک مشہور داستان جس میں پنہل یعنی سسی کے شوہر کو اس کے بھائی اغوا کر جاتے ہیں اور سسی اس کے عشق میں خاک چھانتی ہے. ماری حیرت کے کونج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس دن جب عبداللہ کا فون آیا تھا تب میں نے اسے سنا تھا زینی. اس نے ابا سے کہا تھا تم اس کے لیے اگلے 100 سال بھی انتظار کر سکتی ہو. تم دونوں کیا ہو زینی؟ سول میٹس. زینیا نے سرگوشی کی. کونج نے بے اختیار جھرجھری لی تھی. اللہ معاف کرے، تم لوگ اگر سول میٹ ہو تو میری توبہ. خیر مجھے یہ بتاؤ عبداللہ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا لگتا تھا؟ یعنی وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے. زینیا نے اس کی بات کاٹی. وٹے سٹے کی شادیاں تھیں، یعنی ابا کی 2 بہنوں کی شادی عبداللہ کے گھر ہونی تھی. زینیا صاف صاف سمجھاؤ، الجھاؤ مت. اسے کوفت ہوئی. زینیا نے گہری سانس لی. اچھا ٹھیک ہے سنو. عبداللہ کے دادا اور ہمارے دادا نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے. یعنی ہماری 2 پھپھو ان کے گھر جائیں گی اور ان کے گھر سے 2 لڑکیاں ہمارے گھر آنی تھیں. دونوں عبداللہ کی پھپھو تھیں. سمجھ آئی؟ ہماری ایک پھپھو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئیں جو کہ عبداللہ کی اماں تھیں. ہماری دوسری پھپھو کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ کے چچا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور ہماری پھپھو کو ڈس اون کر دیا. سمجھی؟ اس نے رک کر تصدیق چاہی. ہاں ہاں سمجھ گئی. کونچ نے جلدی جلدی سر ہلایا. تو جب انہوں نے ہماری پھپھو سے شادی نہیں کی تو پھپھو نے صدمے سے خودکشی کر لی. عبداللہ کے چچا کی وجہ سے ہماری پھپھو نے خودکشی کر لی. اس کے بعد ابا کو تیش آ گیا. یوں ابا نے اماں کو جو کہ ان کی منگ تھیں کافی عرصے تک ڈس اون کر دیا، بلکہ شادی کے کچھ عرصے بعد بھی بشر کون سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں میکے چھوڑ دیا. یہ ایک سزا تھی ان کے خاندان کے لیے. عبداللہ بھی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے، یعنی ہماری اماں کا بدلہ. وہ بھی مجھ سے دیر سے شادی کرے گا جیسے ابا نے اماں سے کی. وہ سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنانا چاہتا ہے جیسے ابا نے ان کا بنایا تھا. اوہ اتنی بڑی تاریخ. اس کے لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے. ویسے ہی عبداللہ دکھتا کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا. زینیا ٹیلی فون جوڑ چکی تھی اور اب اسے واپس جگہ پہ رکھ رہی تھی. نہ ابا کو پتا ہے نہ بشر کو، کیونکہ جب عبداللہ کے چچا نے ہماری پھپھو کو ڈسون کیا تھا تب برادری نے ان کو گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ سنایا تھا. عبداللہ اور اس کا سارا خاندان کسی بڑے شہر شفٹ ہو گیا تھا. عبداللہ کے دادا کو وعدہ خلافی اور عورت کو ڈسون کروانے کی سزا ملی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، نہ ہم ان سے ملتے تھے. ہماری بڑی پھپھو یعنی عبداللہ کی ماں ہم سے نہیں ملی تھیں. ایک منٹ. کونچ نے اسے ٹوکا. یہ سارے مسائل ابا کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، یعنی تب تو تم بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. پھر تمہاری منگنی کیسے ہوئی؟ یہ مسائل ابا کی شادی سے بعد میں ہوئے تھے. ابا کا اماں سے شادی دیر سے کرنا ان کا اپنا فیصلہ تھا اور میری منگنی کبھی ہوئی ہی نہیں. ہمارے یہاں ایک رسم ہے پیٹ. اس رسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کسی جگہ طے کی جاتی ہے اس کے سسرال سے پیٹ نامی معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں اور نانا طے کریں گے. اماں کا رشتہ طے کرتے وقت یہی معاہدہ ہوا تھا. اماں کی پہلی بیٹی یعنی میں. میرے معاملے میں یہ فیصلہ عبداللہ کے ابا اور دادا نے کرنا تھا اور یوں زینیا حاکم پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کے نام تھی. ایسی رسومات سندھ اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بہت کم تک صحیح لیکن آج بھی ہیں. موجودہ دور میں البتہ ایسی رسومات کی شرح بتدریج کم ہوتے ہوئے اب ختم ہونے کے قریب ہے. کہانی میں اس کا ذکر محض کہانی کا تڑکا برقرار رکھنے کے لیے ہے. کونج ملوم نظر آتی تھی. زینیا نے اضافہ کیا. ابا کی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم سب کبھی نہیں ملے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بھول جاتے ہیں لیکن انتقام اور اپنی عورت نہیں. عبداللہ بھی مجھے نہیں بھولا، نہ اپنا انتقام. جو بھی ہوا ہے زینی، تم بالات سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی. ہم شاعر اور لکھاری چہرے پڑھ لیتے ہیں. بالات وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے. وہ اپنے لیے تمہیں چھوڑ دے گا. وہ ایسا مرد نہیں جو ساتھ دے. وہ مشکلات میں تمہیں چھوڑ آسانی کو چنے گا. زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی. بالات جیسا بھی ہے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کو جیسے مرضی اٹھائے بٹھائے. میں بالاج کو بدل سکتی ہوں. ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے، اپنی باتیں منوا سکتی ہے. عورت کے اختیار میں سب ہوتا ہے، وہ مرد کو بدل سکتی ہے. مجھے تو اپنے خاندان کی کچھ سمجھ نہیں آئی. گونج ہلکان ہو گئی تھی. کہاں تم بالات سے بیزار اور کہاں اس کو بدلنے کے دعوے. زینیا مسکرائی. کہاں نا اٹس کمپلیکیٹڈ. تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کی ایپیسوڈ بھی پچھلی باقی ایپیسوڈز کی طرح بہت مزیدار تھی. اور اس ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چلا بلوچستان کی ایک ٹریڈیشن کے بارے میں. پیت اگر میں اس کو صحیح بول رہی ہوں تو، کیونکہ یہ ایک بلوچی کا لفظ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو اس کے لیے معذرت. تو جناب ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی ٹریڈیشن، میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا
اور یہ بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ زینیا کے لیے ہو بھی رہی ہے. لیکن اگین کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ روایتیں جو ہیں وہ انسانوں کو جکڑ لیتی ہیں اور ابھی زینیا کو اسی روایت نے جکڑا ہوا ہے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں ایپیسوڈ کے اسٹارٹ میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی, آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن کچھ اس طرح کا امپریشن مجھے آ رہا ہے کہ مہدی کمبیر جو ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے. مطلب اس کا بھی کوئی بیگیج ہے, صرف قیس ہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہائپر ہے اور کچھ نہ کچھ کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ قیس جو ہے وہ مہدی کی جان لینا چاہتا ہے, وہ اس کے پیچھے لوگ بھیج رہا ہے. اچھا, کہیں مجھے اندر سے ایک ہنٹ آ رہی تھی نا, میری گٹ فیلنگ کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ جو مہدی کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ قیس نہیں بھیجا ہوگا, لیکن ایسی کوئی انڈیکیشن بھی نہیں آ رہی تھی. تو مجھے لگا کہ شاید غلطی میں فیل کر رہی ہوں, مگر نہیں جناب, میری گٹ فیلنگ صحیح تھی. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ قیس واقعی مہدی کو نقصان پہنچا پائے گا یا نہیں نقصان پہنچا پائے گا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مہدی یہ بات جانتا ہے کہ نہیں, مجھے لگتا ہے مہدی کو یہ بات پتا ہے کہ وہ لوگ قیس ہی بھیجتا ہے. مجھے پتا نہیں کیوں اب دوبارہ میں اپنی گٹ فیلنگ کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی, مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اس دفعہ میری گٹ فیلنگ مجھے دھوکہ دیتی ہے یا سچ ثابت ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.